Mohsin, history teacher of class 6. Today our topic is ancient Persian civilization. Start करते हैं जी इसको. The Persian civilization was one of the large civilization in the ancient world. It started as a collection of nomadic tribes. Nomadic tribes क्या होते हैं? Nomadic tribes होते हैं जो कि जिन लोगों के परमानेंट घर नहीं होते, फिक्स घर नहीं होते हैं, जस्ट वो जहाँ पे भी कहीं खुराक का कुछ ज़ख़ीरा देखते हैं, कुछ उनके एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनके लिए श्रब्स वगैरह उनको मिल जाए, वो लेते हैं, तब तक वो वहाँ पर अवेलेबल हों, उसको यूज़ करते हैं, एंड देन दे मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट थिंग. दे रेज गोट. रेज मीन पालते हैं. क्या क्या चीज़ें? गोट, बकरियाँ वगैरह, शीप, भेड़ें, एंड कैटल ऑन द इरानियन प्लेट्यू. इरानियन प्लेट्यू पे इन्होंने भेड़ें पाली थी, शीप्स पाले थे, और कैटल में आपकी काऊ और इस तरह के जो आप ऐसे एनिमल्स जो कि आप घरों में रखते हैं अपनी यूटिलिटी के लिए, जिनसे आप मिल्क और क्रीम वगैरह ले सकें, दैट इज़ कॉल्ड कैटल. This empire was founded by Cyrus the Great in 550 BCE. इसको अंडरलाइन कर लें, इट्स इम्पॉर्टेंट लाइन. ये इसके फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था साइरस द ग्रेट, और उसने कब इसको स्टार्ट किया? इट इज़ फाउंडेड 550 BCE. BCE means before the Christ era. Cyrus was a leader of one of those nomadic tribes. उन्हीं में से वो जो nomadic tribes थे उनमें से एक का वो लीडर था. And they first took control of the Middle East. सबसे पहले उसने कंट्रोल लिया मिडल ईस्ट पे. एंड डाउनफॉल ऑफ द बेबीलोनियन एम्पायर. बेबीलोनियन एम्पायर आप इससे पहले वाले चैप्टर से पढ़ के आए हैं कि बेबीलोनियन मेसोपोटामिया की एम्पायर थी, उसी में से एक का पार्ट था. उसने सबसे पहले उसको देखा क्योंकि उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका था, सबसे पहले उसने उसको टेक ओवर किया. द पर्शियन एम्पायर इज़ आल्सो नोन एज द एक्मेनिड एम्पायर. इसको एक्मेनिड एम्पायर भी कहा जाता है. दे क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ह्यूमन राइट्स चार्टर. चार्टर होता है अ सेट ऑफ रूल्स कि जिसके अकॉर्डिंग उन लोगों के लिए जो कि मिजरेबल कंडीशन में हैं उनके लिए राइट्स रखे जाते हैं, कि उनके जो बेसिक राइट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. तो उन राइट्स के मुतालिक उसने चार्टर बनाया. चार्टर मीन्स कि उसने एक सेट ऑफ रूल्स डिक्लेयर किए. इट लास्टेड फ्रॉम 550 टिल 331 BCE. और ये पर्शियन सिविलाइजेशन कब से कब तक चली? 550 BCE से 331 BCE तक. लास्टेड मीन्स कब तक कायम रही. Then move to next paragraph. The Persian Empire was fast stretching from the Anatolia basically the part of Turkey, and the Egypt across to the north of India and Central Asia. इसकी जो बेसिक लोकेशन है वो कहाँ से? एनाटोलिया टू नॉर्थ इंडिया तक. और इसका जो कैपिटल सिटी था उसका नाम था पर्सिपोलिस. The capital city of the Persian Empire was Persepolis, which is situated in the present day southern Iran. Basically, Iran ही का part था. In the Persian civilization, a technology known as yaktir. ये एक बहुत important और interesting बात है कि वहाँ उस ज़माने के लोग भी चीज़ें अपनी कूल रखने के लिए एक बड़ा सा मिट्टी का वो बना लेते थे, मीनार टाइप, और उसके अंदर बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे जाते थे, जिससे कि उनका फूड और बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से देर तक प्रिजर्व रहती थी. आपकी बुक के राइट साइड पे बना हुआ है, और इसको भी अंडरलाइन करके रखें फॉर द अनसीन क्वेश्चन आंसर्स. इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग फूड. पर्शियन पीपल आर आल्सो क्रिएटेड विद बिल्डिंग द अर्लीस्ट नोन वर्टिकल एक्सिस विंडमिल्स. विंडमिल्स भी उन्होंने क्रिएट की फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड पंपिंग वाटर. अपने जो ग्रेन्स उनके होते थे जैसे लाइक बीट, राइस और जो अदर ग्रेन्स हैं उनको ग्राइंड करने के लिए वो यूज़ किया करते थे. They were the first people to establish the regular routes of communication. इनकी जो सबसे ज़्यादा मेन स्पेशलिटी है वो क्या है कि इन्होंने रेगुलर रूट्स बनाए. रूट्स मीन कि इन्होंने रोड नेटवर्क टाइप, चाहे वो पैसेज थोड़ा पकड़ने की सूरत में भी हो, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे पैसेजेस बनाए, फिर उन्होंने बहुत से ब्रिजेस बनाए ताकि कनेक्टेड रह सके एक से दूसरे इलाके के साथ. बिटवीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के साथ आपस में कनेक्टेड रहने के लिए इन्होंने कम्युनिकेशंस रूट्स बनाए. साइरस द ग्रेट अलाउड द पीपल टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस. जो प्लस पॉइंट था उसका ये कि वो उसने सब ट्राइब्स को इस तरह से इकट्ठा रखा कि उसने उनको मुकम्मल आज़ादी दी हुई थी कि वो अपनी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ज़ुबान को उसी ज़ुबान में सब चीज़ें कर सकते हैं.
دین وہ اپنے مذہب پہ قائم رہ سکتے ہیں, وہ امپوز نہیں کرتا تھا کہ وہ اسی کی چیزوں کو اڈاپٹ کرے, بٹ وہ ایک جو سرٹن اماؤنٹ آف ٹیکس تھی وہ ان سے وہ ریکوائر کرتا تھا کہ وہ مجھے ضرور ملے. لینگویجز اینڈ پریکٹسز دیئر اون ریلیجن آفٹر بینگ کنکرڈ, جس کسی جگہ کو بھی وہ فتح کرتا, کنکرڈ کرتا, اس نے یہ اپنے کچھ رولز رکھے ہوئے تھے جو کہ لوگوں کے لیے فیوریبل تھے. مینی نیو روڈس ور کنسٹرکٹڈ ڈیورنگ دا Persian civilization, and also the world's first postal service was developed. بہت سے اس نے ایک تو آپس میں کمیونیکیشن کے لیے جو ڈفرینٹ باقی کی سویلائزیشنس تھیں ان کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اس نے بہت سی روڈس کا نیٹورک جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا, بنایا. اور سب سے پہلے اس نے پوسٹل سروس کا نظام انٹروڈیوس کروایا. اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں جب کسی نے اپنی حکومت کا انتظام چلانا ہو اور دور پر اس کی کیونکہ سلطنت پھیلی ہوتی ہے اس کی ڈائنیسٹی, تو اس تک پہنچنے کے لیے یا اس تک کی خبریں لینے کے لیے ایک ڈاک کا نظام بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. آپ ابھی کی تو بات نہیں کریں, ابھی تو جسٹ آپ ایک کلک کرتے ہیں اور آپ کی میل ایک سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. بٹ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جب پراپرلی پورے روٹس بھی نہیں بنے ہوئے تھے اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا یا ڈفرینٹ اینیملس پہ, تو تھک بھی جاتے تھے راستے میں. جس طرح سے پھر انہوں نے فریش گھوڑے بیچ میں رکھے ہوتے تھے کہ اگر ایک تھک جائے تو نیکسٹ والے کو دیا جائے تاکہ جلدی سے جلدی جو بھی پیغام ہے کنگ کا وہ دوسرے تک پہنچے. The Persian Empire was characterized by the establishment of extensive trading network. یہ اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اس نے بہت زیادہ اسٹیبلش کیا اور ایکسٹینسو ٹریڈنگ نیٹورک کی وجہ سے اس نے اپنی جو تجارت تھی وہ بھی ایک پیمانے تک بڑھائی اور اس نے ڈفرینٹ سویلائزیشنس کے ساتھ اور ڈفرینٹ کانٹیننٹس کے لوگوں کے ساتھ اپنی ٹریڈ کی. The Persian Empire had a new religion, Zoroastrianism. Zoroastrianism اس نے نیو اپنا انٹروڈیوس کروایا اپنا مذہب. Zoroastrianism is known as one of the world's oldest monotheistic religion. مونو ہوتا ہے سنگل, کسی ایک کو مانتے ہیں, کسی ایک کو گاڈ مانتے ہیں, اور پولیتھسٹک ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ خداؤں کو مانا جاتا ہے. It was once the official religion of Sassanid Persia and played an important role in Achaemenid times. اس زمانے میں سسینڈ اور ایکیمینڈ یہ دو ایسی سویلائزیشن تھیں جو آپ نے اسٹارٹ میں پڑھی میسوپوٹیمیا میں, یہ اس کے پارٹس تھے. بیبلونین, ایسینیڈ, اسارینس, یہ سب اس کے پارٹس تھے. تو اس نے اس میں سے بہت سی جو سویلائزیشن تھیں وہ اپنے ساتھ انکلوڈ کر لیں اور اپنی اس میں سم کر لیا. Cyrus the Great led a large grouping of different Persian tribes to defeat another tribe called the Medians. اب اس نے اپنے بہت سی لوگوں کو لوائل بنانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ دوسرے ٹرائبس کے لوگوں کو اچھا سا فیسیلیٹیٹ کر کے اپنے ساتھ شامل کیا, اور جو ان کے اگینسٹ ٹرائبس تھے ان کو ڈیفیٹ دی, ان کو شکست دی. After this battle, Cyrus led this army to major conquest. اس میڈینس کے بعد جو ایک ٹرائب سے اس نے لڑا تھا اور باقی سب لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, اس نے پھر اپنی آرمی کو ایک اور جگہ نئی مہم پہ لے گیا. کانکویسٹ میں ایک نئے مارکے کے لیے لے گیا, ایک نئی مہم کے لیے لے گیا, نئے بیٹل کے لیے لے گیا. Cyrus the Great was not the typical ancient leader. He is known for his respect of different tribes and people. اس کو یہ پتہ تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی رسپیکٹ کروا سکتا ہے باقی لوگوں کے سامنے اور ڈفرینٹ ٹرائبس کے آگے. For example, Cyrus told the people that if they worked and paid tax in his kingdom, اگر اس کی kingdom پہ ٹیکس صحیح appropriate پے کرتے رہیں گے, he would give them the freedom to live according to their own beliefs and languages. Persian believed in worshipping only one god called Zoroaster. اسی کی بات سے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے کہ مونوتھیسٹ کا ہوتے ہیں کہ جو ایک سنگل گاڈ کو مانتے ہیں, اور اسی لیے پھر انہوں نے جس اپنے گاڈ کا نام کیا رکھا ہوا تھا, زرواسٹر. سائرس ڈیفیٹڈ دا لیڈین آف ویسٹرن اناتولیا. اس نے لیڈین پیپل جو کہ اناتولیا آلویز ریلیٹڈ ٹو ٹرکی. لیٹر ان 539 BCE سائرس آرمی ڈیفیٹڈ دا بیبلونین آرمی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو انڈرلائن کر کے رکھیں, آپ کا شارٹ کوسچن آنسر بھی آتا ہے کہ اس کی آرمی نے مینس سائرس کی آرمی نے کس آرمی کو شکست دی, کس کو ڈیفیٹ کیا, دیٹ از بیبلونین. اور بیبلونین یو نون ویری ویل کہ یہ کس کا پارٹ تھا, یہ تھا میزوپوٹیمین سیولائزیشن کا. کیونکہ موسٹ ویلیویبل سٹی فار ہز امپائر,
اور اس طرح سے اس کی امپائر میں ایک بہت ویلیویبل، ایک بہت قیمتی اور اچھا سا شہر شامل ہو گیا. سائرس ہیڈ ناٹ یٹ کنکرڈ ایجپٹ، اس نے ابھی تک ایجپٹ کو یا مصر کو کنکر نہیں کیا تھا. ہی لیفٹ دس ٹاسک ٹو ہز سن کیمپسس، اب یہ کام اس نے کس کو دیا؟ اپنے بیٹے کیمپسس کو. ہو اٹیکڈ اینڈ ڈسٹرائے دا ایجپشین آرمی ان 525 BCE، اور اس نے پھر کب ایجپشین آرمی کو شکست دی؟ 525 BCE. دس از امپورٹنٹ لائن اینڈ دس از یور شارٹ کوسچن آنسر ایررز، اس کو بھی آپ انڈر لائن کریں. دا ٹریڈیشنل مینس گارمنٹ انکلوڈیڈ، اب یہ ان کے ڈریسز کی بات ہو رہی ہے. The traditional men's garment included the shalwar and the jama combination, often with a wide belt called kamarband, from which English gets the word kamarband. یہ ایک K سے ہے اور ایک C سے ہے, but the same meaning is this. Head dresses were also worn by the men in traditional wear, جیسے وہ ٹربان باندھی ہوتی ہے اس کو اس طرح کی جیسے کیپ کے ساتھ, known as the sarban. سربن چونکہ سر پہ باندھا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ سربن. لانگ robes and loin clothes were also worn by the women and men in Persia. وومین اور مین دونوں کے لیے کوئی لمبے سے کلاکس ہوتے ہیں جیسے گاؤن پہنے جاتے ہیں, وہ دونوں میل اور فیمیل دونوں یوز کرتے تھے. آفٹر دا ڈیتھ آف کیمپسز, کیمپسز دا سن آف سائرس, ڈائرس دی گریٹ اور ڈائرس ون بیکیم دا نیو لیڈر. سائرس کے بیٹے کیمپسس کی ڈیتھ کے بعد کس نے انٹری دی, کون آیا؟ ڈائرس دی گریٹ, یا اس کو ڈائرس ون بھی کہتے ہیں. بیکیم دا نیو لیڈر آف دا امپائر, پرشین امپائر کا نیو لیڈر بنا. ہی ہیڈ ٹو ڈیل ود دا سیریز آف اپرائزنگ ان ایریاز دیٹ ہیڈ بین کنکرڈ بائی سائرس. اس نے ان علاقوں کو زیادہ اچھے طریقے سے کیپچر اور اپنے انڈر کرنے کی کوشش کی جو کہ سائرس کے انڈر تھے. دیٹ ہیڈ بین کنکرڈ بائی دا سائرس بٹ ہی مینیجڈ ٹو ری اسٹیبلش کنٹرول. وہ اتنے عرصہ اپنا کنٹرول اتنا بہتر نہیں رکھ سکا ایز کمپیئر ٹو سائرس. ڈائرس دی گریٹ کریٹڈ اے نیو فارم آف گارمنٹ. اس نے اپنی گارمنٹ میں تھوڑی چینجز کی اور نئے طریقے کی بنائی ٹو کنٹرول ہز امپائر, اپنے امپائر کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہی اسٹیبلش 20 پروونسز کالڈ اسٹریپز. انڈر لائن کر لیں, یہ ایک نیو اس میں ایڈیشن ہے. They were led by a governor called a strap, who collected tax and maintained law. اب ایک گورنر کا کام کیا ہوتا تھا کہ اس نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے اور ٹیکس کلیکٹ کرنے ہیں, کیونکہ مین دو چیزیں یہی تھیں. اور جتنی بھی ان کی آمدنی ہوتی تھی اس زمانے میں وہ ایگریکلچر لینڈس اور اس کی وجہ سے آتی تھی. ڈائرس دی گریٹ اپوائنٹڈ دا اسٹریپ and he also nominated a military commander for each region to keep up order in his empire. اس نے اپنے کمانڈر ان چیف رکھے ہوئے تھے. کمانڈر ان چیف obviously related to their army person, جو کہ اس کے علاقے میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھتے تھے. ڈائریس دی گریٹ had a massive royal road network. اب ڈائریس نے بھی سب سے مین کام کیا کیا کہ اس نے میسو بہت بڑا روڈ نیٹورک بنایا. To him, this network had road of around 1,2900 kilometers, 8,000 miles in total. It was crucial for connecting the empire and keeping it under the control. یہ تھا تو تھوڑا مشکل, بٹ اس سے یہ ہوا کہ اس کی جو امپائر تھی وہ اس کے انڈر کنٹرول آ گئی. آپ کی پکچر میں بھی آپ کو یہ سب نظر آ رہا ہے. The Persian Royal Road was highway started from Sardis in West Turkey and ended at Susa in Iran. The highway built by Darius I 522 till 486 BCE. Darius the Great built a highway connecting the Persian Empire from Susa to Sardis. His aim was to ensure smooth and rapid communication across the vast empire. اب امپائر اور ڈائنیسٹی میں تھوڑے سے ڈفرینٹ ڈائنیسٹی, جس کو ہم اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو ہم اس کو سلطنت اور ایک بڑی سلطنت کہہ دیں گے یا کنگڈم کہہ دیں گے. بٹ امپائر ہوتی ہے کہ جس میں ڈفرینٹ کنگڈمس یا ڈائنیسٹیز مرج ہوئی ہوتی ہیں اور زیادہ لمبے اور بڑے وسیع علاقے میں ہوتی ہے, تو اس کا پھر انتظام سنبھالنا بھی اتنا ہی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے روڈ نیٹورک پہ کام کیا. The distance between the western and eastern borders was around 2,700 kilometers.
He used his postal service to keep close contact with the other provinces. تو وہی تھا آگے کہ سب سے پہلے اس نے اپنے روڈ نیٹ ورک کو اسٹرانگ کیا اینڈ دین ہی اسٹرینتھن ہز communication with the people. On each road there were postal stations where courier would change horses as letter made their way to the king. وہی بات آگے کہ اس نے اپنے انرجیٹک گھوڑے رکھے ہوئے تھے اور انرجیٹک لوگ رکھے ہوئے تھے کہ جو کہ اس کے فاصلے کو کام کرتے تھے، لیکن گھوڑا جہاں پہ بھی تھوڑا سا ٹائرڈ ہونے لگتا تھا نیکسٹ والے کو چینج کر دیا جاتا تھا. Finally, in 331 BCE, a new empire builder, Alexander the Great, conquered the Persian Empire. اور ایٹ دا اینڈ کس نے اس کو ٹیک اوور کیا؟ سکندر اعظم، جسے ہم اردو میں بولتے ہیں دس از الیگزینڈر دی گریٹ. اور کہاں سے اس کا تعلق تھا؟ گریک سے. یہ کہ ہم اس کو اس کی ٹائم لائن کو ریویو کر لیتے ہیں. ڈیٹ ہے اور ایونٹ ہے 550 BCE. Cyrus II came to the power and was soon attacked by the king of Media. Cyrus defeated the opposing kings and conquered Lydia. 539 BCE, Cyrus captured Babylon. 529 BCE, after invading India, Cyrus died in a battle. 522 BCE, after the death of Cyrus, his son Cambyses take over this. 490 BCE, the Persian Wars, the Greek and Persian battle for territorial for several years. بہت عرصے سے اپنے علاقوں کے جھگڑے پہ چلتی رہیں. کس کس کے درمیان؟ پرشین وار اینڈ گریک وار. 485 till 359 BCE, leaders came and went including Xerxes and Artaxerxes. Then 331 BCE, the end of the Persian Empire after Darius III took over. Alexander the Great of Macedonia invaded. After losing their 3 battles with Alexander, Darius was defeated in 331 BCE and was murdered in 330 BCE. اپنی 3 وارز اس نے بہت میجر لڑی جو کہ گریس کے ساتھ تھیں اور الیگزینڈر دی گریٹ اس کو لیڈ کر رہا تھا. اور فائنلی اس نے کب اس کی مرڈر ہو گیا؟ 330 BCE. آج کے لیے ہم اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم نے آج پڑھا کہ پرشین سویلائزیشن اسٹارٹ کب ہوئی؟ 550 سے، اور ختم کب ہوئی؟ 331 BCE. اس کا اسپین یا کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ اسٹریچز اباؤٹ انڈولیا ٹل نردرن انڈیا. اس کے بعد اس کا پرسیپولس. دین انہوں نے ایک ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی جو کہ چیزوں کو اور فوڈ کو پرزرو کرتی تھی، دیٹ از یکشل. دین سائرس دی گریٹ کی تھوڑی سی ٹیٹرائز کیا ہوا ہے اس کو، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا تھا اور جس جگہ کو بھی کنکر کرتا تھا اس میں انہیں کا مذہب اور زبان کو کنٹینیو رکھتا تھا اگر وہ اس بات پہ ایگری تھے کہ اس کو ٹیکس ان ٹائم اور اس کے اکارڈنگ دیں گے. اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو ایک مہم دی جو کہ رہ گیا تھا ایجپٹ کو کنکر کرنے والا، تو کیمپسس نے اٹیک کیا اور ایجپشن پہ فتح حاصل کی. دین ان کے ڈریسز کے متعلق ہے کہ وہ لمبا سا ایک پہنتے تھے گارمنٹ اور اس کو سائڈ پہ وہ کلاکس یوز کرتے تھے اور کمر بند یوز کرتے تھے اور سر بند یوز کرتے تھے. کیمپسس کی ڈیتھ کے بعد ڈائریس دی گریٹ نے اس کو ٹیک اوور کیا اور وہاں پر اس نے بہت زیادہ روڈ کمیونیکیشنز اور اس میں پوسٹل سروس کا آغاز کیا اور اس کو اچھا افیکٹو کیا. گورنرز کو اپائنٹ کیا تاکہ اس کی بڑی سی واس جو ڈائنیسٹی ہے اس کو سنبھال سکے. اور لاسٹ میں اس کا مرڈر ہوا 330 BCE میں. اور کس کے ساتھ اس نے 3 جنگیں کی؟ 3 بیٹلز ود الیگزینڈر دی گریٹ. تو آج تک کے لیے اتنا ہی.